अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली अतर खान जी एम कोरू कंसल्टेंट द क्रेडिबल एडवाइस के आज एक और एपिसोड के साथ हम एक सक्सेस स्टोरी लेके आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे दरमियान एक और यूएस EB2 NIW के सक्सेसफुल क्लाइंट और जिस वक्त ये पहले दफ़ा आए थे और इन्होंने मेरे साथ इस प्रोसेस के हवाले से डिस्कशन की, तो बहुत सारे इनके दिमाग में सवाल व जवाब थे, बड़े चीज़ें थीं कि पता नहीं ये प्रोसेस वाकई में सुना है वर्कआउट करता है नहीं करता और किस हद तक इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी। और आज फाइनली इन सारे प्रोसेस को ये कंप्लीट करके अब इनको वीज़ा भी ग्रांट हो गया है। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं फैज़ुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम फैज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं फैज़? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र फैज़, है। यू रिमेंबर दैट कि जिस वक्त फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमने इधर ही आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की थी बिल्कुल, और आज वो जर्नी कंप्लीट हो रही है आपकी, बिल्कुल। और कैसा लग रहा है इस सारा अब सफ़र में? अब बेहतरीन माशाल्लाह। और वही पहली वाली बात, जो कॉन्फिडेंस आपका मेरे ऊपर था, जो कि मेरे बहुत सवालात थे, हाँ। वो अब जाके सारे जो है समझ में आता है। हुँ, हुँ। ये पूरा सक्सेस स्टोरी जो आप बता रहे हैं, बेशक वो शुरू से आखिर तक बेहतरीन सफ़र रहा। हाँ। बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब्र का फल मीठा होता है। तो और बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सचमुच वाला ही प्रोसेस लगा जिस तरह आप बोलते थे कि ये चीज़ें वेवर है तो वाक़ई में मैं अमेरिका जा सकूँगा इस सारे प्रोसेस के बगैर भी? हाँ, जब मुझे वीज़ा दिखा मैंने पासपोर्ट पे लगा हुआ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, मैं जा सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। और ये बहुत जो प्रोसेस से मैं गुज़रा हूँ, वो सब चीज़ें प्रोसेसेस जो जितनी भी इसमें थी इमिग्रेशन के लिए, हाँ, तो वो सब पार हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। आहिस्ता-आहिस्ता करके विद योर टीम अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ग्रांट हो गया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। बाय प्रोफ़ेशन फैज़ आप IT स्पेशलिस्ट हैं। जी, और माशाल्लाह जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि आईटी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जो है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे कई क्लाइंट्स भी हुए और फॉर्चुनेटली आप भी उस प्रोसेस के ज़रिए से कामयाब हुए। जी। तो इसके अंदर जो मेजर थिंग थी, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट किए, उसके अंदर कहीं न कहीं आपकी एजुकेशन के साथ-साथ आपके रिकमेंडेशन लेटर्स भी और जो दूसरी आपके चीज़ें होती हैं जिसमें ऐड ऑन होती हैं, उसका भी बहुत अमल दखल होता है जिसकी वजह से आपकी पिटीशन स्ट्रॉन्ग होती है और आपका सब्सटेंशियल मेरिट एंड पर्पस ऑफ एंडेवर स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हर चीज़ को ही मद्देनज़र रखना पड़ता है। अगर कहीं से आपको लगता है कि एक चीज़ वीक है, तो दूसरी चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हुँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर हुँ, चीज़ इसमें बहुत ये है कि आपके पास जितने भी आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, हुँ, अगर वो अच्छे हैं, तो इट मीन्स इट्स सपोर्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स। हुँ। आपकी एकेडमिक अच्छी है, तो इट्स सपोर्टिंग योर बेसिकली जो आपका बायोडाटा है, जो आप अपनी पिटीशन फाइल करते हैं। तो एक-एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सिलेक्शन आपकी खुद की होनी चाहिए क्योंकि आप बेस्ट जानते हैं कि आपने किन लोगों के साथ काम किया हुआ है और कौन है जो आपको एक अच्छे रिकमेंडर की सूरत में आपकी पिटीशन में ऐड ऑन हो सकते हैं। बिल्कुल, एक तो बेशक आपके पास टीम जो थी, वो प्रोफ़ेशनल टीम के हवाले से, क्योंकि चीज़ें मेरे पास थी, लेकिन उनको लाइन अप करना वो बहुत ज़रूरी था। हाँ। तो ये पहले भी मैंने भी ये बताया था कि आपका जो करियर काउंसलर है ना, वो आपके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ऑनेस्ट बंदा होना चाहिए, जो कि मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, हुँ, मेरे पास चीज़ें ज़रूर थी, लेकिन डिलीवरी जो चीज़ है ना, वो हुँ। मुझे आपके ज़ाहिर है प्लेटफ़ॉर्म से मिली। तो उन्होंने मुझे लाइन अप किया, उन्होंने चीज़ें फाइल अप करी। इट टेक्स अ लिटिल टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सक्सेसफुल कैंडिडेट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर इस बीच के अंदर बड़े ऊँच-नीच हुई, मतलब बड़े वाक़यात और मामलात हुए, यानी कि बाइडेन गवर्नमेंट के बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई और फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद बहुत सारी स्पेकुलेशन और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया डिफरेंट दुनिया में, पाकिस्तान में भी हुआ। कभी जी, कोई कह रहा था कि जी अब तो पाकिस्तान में ट्रैवल बैन हो गया और इसी के साथ-साथ अब ये येलो जो है वो लिस्ट आ गई है, ऑरेंज लिस्ट आ गई है। और मुझे याद है आपके अलावा भी कई बहुत से क्लाइंट थे जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि यार अली साहब क्या सीन है, अब तो ये बड़ी मुश्किलात हो गई हैं, अब तो हम जा ही नहीं सकेंगे, हमारी सब एक तरह की जो जमा पूंजी वो भी हमने इस पे लगा दी और लगा दी, फाइनली बिल्कुल। अब इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको भी उस वक़्त कहा था और दूसरे लोगों को भी कहा था कि जब तक कि ये सारी चीज़ें स्टेट डिपार्टमेंट से या फिर यूएससीआईएस से या एनबीसी से कोई नहीं आती इस चीज़ की डिक्लेरेशन, जब तक आप इससे वरीड ना हो। और फिर इवेंचुअली फिर आपने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट में से आके उन्होंने सब बताया कि देयर इज़ नो एनी लिस्ट, ना ना ऐसी ऑरेंज लिस्ट है, ना ही कोई येलो बिल्कुल, लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान का नाम है और ना ही कोई ट्रैवल बैन है, अनलेस कि वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है उनको उनके हवाले से कहा था कि हम इस सारे प्रोसेस को
ڈسکریج کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس طرح سے لوگ نہ آئیں. تو بالکل. اس وقت آپ کے اوپر کیا بیت رہی تھی جب یہ سارا سلسلہ تھا اس بیچ میں؟ میں بھی انہیں کا پارٹ تھا اسپیکولیشن کا, ہاں اور میرے پاس تو یہی وجہ تھی کہ میں بھی ان چیزوں کی نیوز کے اوپر فالو کر رہا تھا. ہاں تو اس وقت میں بھی ڈامڈول ہوا, تو میں نے آپ سے کال بھی کی تھی, آپ سے بات بھی, میسیجز سے بات ہوئی, آپ کی ٹیم سے بات ہوئی. ہاں تو ظاہر ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ یہ ہے کہ جب آپ لیگل ہیں نا اور ہر چیز لیگلائزڈ ہے, ہاں پہلے تو وہ چیز ہلتی نہیں ہے, ہاں وچ از ہیز ٹو بی ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. ہم، کہ جب آپ بات کر رہے ہیں لیگل طریقے سے جانے کی, وہاں جتنے بھی معاملہ کیسز ہوئے وہ لیگل ایکسپیکٹڈ کے ساتھ ہو رہے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں. ہم، تو یہ تو ایک فیکٹ بات ہے کہ آپ نے جب لیگلائز طریقے سے ایک اپلائی کیا ہے, اور یہ اب سارے جو آپ نے پورا پروسیس گزرے ہیں, تو لیگلائز طریقے سے تو آپ کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن کہنے سے کچھ ہوتا نہیں, انسان گھبراتا ہے, ہاں. بہت نارمل ہے. لیکن یہ سب چیزیں بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سب چیزیں اسپیکولیشن ہی رہیں, اور اب دم یہاں توڑ پہ گئی یہ ساری سب دم توڑ گئی, تب بہت سے لوگوں کو مل رہے ہیں اچھا آپشنس. ایک تو مجھے یاد ہے جس وقت آپ کا کیس اپروو ہوا تھا فائنلی, آپ بڑی خوشی خوشی آئے تھے, ملے بھی تھے, اور آپ نے ایک ہمیں انٹرویو بھی دیا تھا. جی اور فائنلی اب اس سے ایک آگے آپ نے سفر طے کرنا تھا, جو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سکسیزفلی آپ نے کمپلیٹ کیا, بالکل. اور اب آپ کا خیر سے ویزا گرانٹ ہو گیا. جی تو ہمارے آڈینس کو ضرور بتائیے کہ کیا اس کے اندر آپ کا انٹرویو وغیرہ میں, جو عام طور پہ بنیادی طور پہ لوگوں کو بہت اس کا بھی بہت ایک ڈرتے ہیں وہ اس چیز سے کہ پتہ نہیں کیا سوال و جواب پوچھیں گے یا کتنا لمبا ہوگا, تو یوزلی کتنے منٹ کا آپ کا انٹرویو تھا جو انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا؟ 10 سے 12 منٹ میں سمجھتا ہوں کہ میرا انٹرویو ہوا تھا. اچھا 10 سے 12 اور منٹ. اس وقت 10 سے 12 منٹ بھی بہت لگتے ہیں, ہاں ہاں. لیکن وہ بہرحال اکیلے گئے تھے یا پوری فیملی کے ساتھ تھے آپ؟ میں پوری فیملی کے ساتھ تھا. پوری فیملی کے ساتھ گئے پوری تھے. فیملی کے ساتھ میں گیا تھا, اور انہوں نے 4-5 سوال جو بیسک تھے انہوں نے مجھ سے پوچھے تھے, ہاں ہاں. اور اس میں سے میری جاب کا پوچھا تھا, ہم، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا آپ کہاں جا کے لینڈ کریں گے. ہم، میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں ورجینیا اسٹیٹ میں جاؤں گا. ورجینیا جانے کا خاص آپ نے جو یہ, کیونکہ لوگ اس پہ بھی بڑا ہوتے ہیں کہ اگر جائیں تو کہاں جائیں امریکہ کے کن اسٹیٹس وغیرہ میں جائیں, آپ نے ورجینیا کیوں سلیکٹ کیا؟ میرے وہاں پہ ریلیٹیو ہیں, میرے خود انکل وہاں پہ رہتے ہیں, ہاں اس لیے ہاں میں نے ہاں. وہ اسٹیٹ سلیکٹ کیا تھا. تو آپ کو سوٹ کرتا ہے میرا وہ؟ سوٹ وہ کرتا. اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہی پوچھا آپ سے انٹرویو میں؟ جی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ وہاں کہاں کون سے اسٹیٹ جا رہے ہیں. ہم، تو میں نے ان کو بتایا ورجینیا جا رہا ہوں. تو خیر انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس کے پاس, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یو ہیو چوز اے گڈ اسٹیٹ. ہم، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ واشنگٹن سے قریب ہے, تو ہم، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ جاب کے حوالے سے بہت زیادہ آپشنز ہیں, ٹھیک. اور آئی ٹی ریلیٹڈ بھی, کیونکہ وہاں زیادہ تر گورنمنٹ ادارے بہت ہیں, ہم. اور وہاں پہ اپارچونیٹیز بھی بہت ہیں. تو وہ ہم. ایک اٹس اے گڈ اسٹیٹ ٹو سلیکٹ. اور یہاں سے بہت سارے لوگ جو آپ کو پتہ ہی ہے نا فری لانس کا کام کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنی یو ایس کمپنیز کے ساتھ وہ یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جی تو آبویسلی وہاں جا کے تو آپ اگر آپ فزیکلی آپ وہاں موجود ہوتے ہیں تو آپ کے لیے تو اور ملٹیپل ہو جاتے ہیں یہ اپارچونیٹی کو اویل کرنا. ایسا ہی ہے بالکل. اور وہاں پہ بھی ریموٹ جابس ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی ان پرسن جابس بھی ہوتی ہیں. وہاں پہ تو ہائبرڈ کا بھی بالکل کانسیپٹ ہے. تو وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جاب مارکیٹ کے حوالے سے. تو جابس وہاں بہت ہیں. بس ایک دفعہ یہ کہ انشاءاللہ جب وہاں جائیں گے تو ان پرسن جا کے انٹرویو میں زیادہ کنوینئنس رہتی ہے بنسبت یہاں پہ دینے میں. اور جابس کے حوالے سے بات کریں تو وہاں بہت زیادہ جاب مارکیٹ ہے, اور لینڈ آف اپارچونیٹی. بہت لینڈ آف اپارچونیٹیز. بالکل. فیض کس پوائنٹ پہ آپ نے اس پروسیس کو کرنے کا سوچا تھا؟ ماشاءاللہ آپ یہاں پر کافی ٹائم سے اچھی جاب بھی کر رہے ہیں, ایک اچھے ادارے میں آپ یہاں پر لگے میں کافی ٹائم سے, لیکن وہ ایسی کیا بات تھی جس کے اندر آپ نے سوچا کہ نہیں میں باہر جاؤں اور باہر جا کے سیٹ ہوں؟ اچھا بھائی, بیسکلی جو مین مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ آپ کو اتنا پھل مل رہا ہے. تو وہاں ایک لینڈ آف اپارچونیٹی کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ اگر وہاں پہ محنت کریں تو اس کا پھل اس کے حساب سے مل رہا ہے. وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن جاب کے حوالے سے, لیبر مارکیٹ جو وہاں پہ ہے, آئی مین ناٹ مارکیٹ, لیبر لاز ہیں, تو وہ ایز کمپیئر ٹو یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دے آر مچ میچور. اور پھر آپ کے پاس وہاں پہ لاس کی جب بات کرتے ہیں نا, ہر کمپنیز کے ادارے میں وہ بیسکلی میں کام اگر مائیکروسافٹ کی کر رہا ہوں تو مین ٹیک انڈسٹری وہیں پہ ہی ہے. تو میں وہاں جا کے بنسبت اپلائی کرنے سے مطلب یہاں کام بھی کر سکتا ہوں, وہاں جا کے بھی کام میں کر سکتا ہوں, لیکن وہاں پہ اپارچونیٹیز مجھے بہت زیادہ ملیں گی. وہاں پہ اسکوپ بہت زیادہ ہے. میرے کیریئر اورینٹیڈ کے حساب سے مجھے وہاں پہ زیادہ جو ہے نا چانسز ملیں گے آگے بڑھنے کے, پراسپر کرنے کے. تو دیٹس وائی میں نے وہ سلیکٹ کیا تھا. پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ملک کے حالات بے شک وہ فیکٹر ہے. آپ اپنی فیملی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ کیریئر اینڈ آلسو بیٹر لائف فار یور فیملی, فار یور کڈس. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا.
کتنا جس وقت یہ آپ کا ویزا گرانٹ ہوا تو آپ کی فیملی میں آپ کے پورے گھر والوں میں کیا وہ رہی خوشی کی لہر جس وقت آپ کو یہ پتا چلا فائنلی الحمدللہ یو اچیو دس ٹارگیٹ؟ بے شک خوشی کی لہر تو تھی، اور فیملی کو بھی تھی، پیرنٹس کو بھی تھی، کہ ظاہر ہے وہ ایک عرصہ ایک ویٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا صلہ ملا، تو بے شک سب بہت خوش تھے. اور اٹ واز ایک مکس آف ایموشنز بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے پیرنٹس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کا ٹائم گزرا ہوتا ہے، پھر وہ جانے کا بھی ہوتا ہے، لیکن یو گو ود دا پازیٹیو اپروچ. آپ ہمیشہ یہ اپروچ لے کے جاتے ہیں کہ یو ہیو دا آپشن ٹو کال دیم ان امیریکا، اور پھر ان لوگوں کا آپ سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں، تو یہ اپروچ آپ لے کے جائیں. تو میں اس والے مائنڈ سیٹ کے حساب سے پازیٹیو تھا کہ مجھے پتہ ہے میرا آگے کیا میرا پلانز ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ لوگ خوش تھے، مجھے سپورٹ کرتے ہیں ابھی بھی، اینڈ دے ول سپورٹ می ان دا فیوچر ایز ویل. تو مجھے میرے پلانس مجھے پتہ ہے، میں فوکسڈ ہوں، ان شاء اللہ میں وہاں جا کے کنٹینیو کروں گا، اور ان شاء اللہ ہوگا بھی تو میں پیرنٹس کو اپنے وہیں بلاؤں گا. اچھا فیض، میں عام طور پہ مجھے تو خیر پتہ ہے بہت سارے ایسے کلائنٹ تھے جو کہ امریکہ کے حوالے سے تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے نا کچھ تحفظات تھے ان کے، مطلب ماشاءاللہ آپ نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بیئرڈ رکھی ہے، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اس داڑھی کی ہونے کی وجہ سے شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا ان کا ایسا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو کوئی اس پروسیس میں رکاوٹ پیش آئے گی. اور درجنوں لوگ جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جو عام طور پہ پہلی دفعہ پروسیس کو کرنے آتے ہیں تو ان کے دماغوں میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو کہیں یہ ساری چیزیں آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ اور آپ نے تو ماشاءاللہ آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ گئے ہیں اسی گیٹ اپ کے ساتھ گئے، تو آپ کو کہیں اس چیز کا لوگوں نے اس حوالے سے تو نہیں یہ تھوڑا سا پریشان کیا تھا کہ یار تم اس گیٹ اپ میں ہو تو شاید ہو سکتا ہے وہاں ویزا نہ ملے یا پٹیشن نہ اپروو ہو تمہاری؟ آپ نے بالکل بات صحیح کہی، ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے. ہوا بھی تھا بھی، لیکن میں جب بات کرتا ہوں یہاں کے لوگوں کی، آپ جب امیریکنس جب آپ سے ڈیل کرتے ہیں، یا میں نے امیریکنس کے ساتھ کام بھی کیا، میں سعودی عرب میں بھی تھا، میں نے ان کے ساتھ بھی وہاں پہ ڈیل کیا. ونس دے نو یو، تو یہ آپ سے ایک بات ہی رہ جاتی ہے کہ آپ کا ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا حلیہ کیا ہے، کیا ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کا ریلیجن کیا ہے، آپ کی بالکل کاسٹ وہ کیا ان ہے. کے لیے میٹر نہیں کرتا. unless and until آپ کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں، یو آر اے لیجٹ پرسن، آپ کے ساری ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ یو آر اے پرسن وتھ آنیسٹ ایوری تھنگ، تو پھر اس میں آپ کو یہ تنگ نہیں کرتا. واٹ آئی ہیو ایکسپیرینس اپ ٹل ناؤ، جب جتنے بھی میں نے ڈیل کیا ہے جتنے بھی فارنرس کے ساتھ، تو اف یو آر آنیسٹ ود دیم، تو آپ جو کیسا بھی آپ کا بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ ہے یا آپ کا کیسا ہولیہ ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. تو مجھے بے شک یہ فیل تو بہت دفعہ ہوا ہے، لوگوں نے کہا بھی بہت ہے، لیکن آئی واز فرام دا اسٹارٹ پازیٹیو. تو مجھے اس میں اللہ کا شکر الحمدللہ کبھی ایسا پرابلم نہیں ہوئی. اور آپ ماشاءاللہ سکسیسفلی اپنے اس ساری جرنی کو کمپلیٹ بھی کر لیا الحمدللہ. آپ نے خود ایکسپیرینس کر لیا کہ یہ ساری باتیں جو بتائی جاتی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا میں یہ چاہوں گا کہ اس سارے پروسیس کے اندر آپ کو کورو کنسلٹنٹ کے حوالے سے جو سروسز پرووائڈ ہوئیں اوور آل، یعنی ڈے فرسٹ سے جس وقت آپ آئے تھے، ہم نے آپ کو کاؤنسلنگ کیا تو پھر پروسیسنگ اور آپ کے ساتھ ساری گائیڈنس رہی، وہ کیا تھی؟ اس حوالے سے ضرور بتائیے ہمارے آڈینس کو. میں بالکل بتانا چاہوں گا. شروع سے اسٹارٹ تک کا پروسیس الحمدللہ بہت اچھا رہا. میں نے کورو کنسلٹنٹ کو بہت پراسپر ہوتے ہوئے دیکھا. آپ کی ٹیم بڑھی، آپ کا چیزیں بڑھی، آپ پائونیر میں سے تھے 2022 میں، اور تبھی میں نے اپلائی کیا تھا. اور آپ لوگ کی ٹیم کے ساتھ مرج ہو، ماشاء اللہ آپ کی ٹیم بڑی ہو گئی ہے، اور یو آر لوکنگ انٹو گلوبل ناؤ. اور بہت سارے باہر کے آپ کے کلائنٹس ہیں جو میں خود انوالو ہوتا ہوں ان کو انٹریکٹ کرنے کے لیے. تو وہ سفر ماشاء اللہ بہت اچھا رہا. بہت اچھی ٹیم ہے آپ کی. دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنس، میں یہ نہیں کہتا 100% کوئی پرفیکٹ ہے، ایک روم آف چانس ہوتے ہیں، لیکن ٹو بی آنیسٹ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی ٹیم تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتی رہی، چیزوں سے سیکھا، لرن کیا. اور ہم ظاہر ہے ہم نے اپنے پاس سے پوری انفارمیشن دینی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ آنیسٹ ہو، ہمیں بھی آنیسٹ ہونا چاہیے. تو ہمیں بھی فل انفارمیشن آپ کو دینی چاہیے، ہمیں اگر آپ کو ساتھ دینا چاہیے. تو سفر ایسا ہی ہوتا ہے ٹیم ورک کی طرح. تو مجھے اب تک الحمدللہ کوئی ایسی بڑی کوئی ایسی شکایت نہیں تھی. پوری ٹیم کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، بہت پروفیشنل طریقے سے آپ لوگ نے چیزوں کو ڈیل کیا. اور ایون دو میں نے خود ریکمینڈ کیا اپنے بہت سارے لوگوں کو، آپ نے بہت سارے لوگوں کو ریکمینڈ کیا، آپ کے ریفرنس سے بہت سے لوگ آئے تھے، تو دے آر آلسو سیٹسفائڈ. تو یہ ہے اگر ان کو کوئی کمپلین ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو وہ ڈیلیور ہو بھی جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھا بھی جاتا ہے. تو دس از دا گڈ تھنگ اباؤٹ کورو کنسلٹنٹ کہ آپ ایٹ لیسٹ کمپلینس لے کر اس کے اوپر ایکٹ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو پراپر طریقے سے اس کو ریزالو بھی کرتے ہیں. مزید آنے والوں کو EB2 کے حوالے سے جو ابھی بھی فکر مند ہے کہ ٹرم ایڈمنسٹریشن ہے اور اس میں شاید EB2 اب
آگے پروسیس نہیں ہوگا, نہیں بڑھے گا اور شاید اس کے تھرو ہم نہیں جا سکیں گے, ان کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے, ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ بے شک اپلائی کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہوں کہ یہ ایٹ لیسٹ جو اپنی یہ پروسیس یہ کیٹیگری اسٹارٹ ہوئی ہے یہ ایٹ لیسٹ جینوئن ہے. تو شروع میں ہم بھی ایسے ہی سوچ رہے تھے, آج میں ویزا کے گرانٹ ہونے کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو الحمد للہ. تو اٹس مطلب یہی مین چیز ہے, سب لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سکسیس اسٹوری نہیں تھی, تو آپ کے سامنے سکسیس اسٹوری ہے. تو مجھے امید ہے اب بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اب اس کو اپلائی بھی کریں گے اور کرنا بھی چاہیے. تو بے شک پروسیسنگ, کیونکہ اب لوگ کا رجحان زیادہ بڑھ گیا تو پروسیسنگ ٹائم بڑھ گیا ہے, بٹ ایوری گڈ تھنگ ٹیکس ٹائم. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ پیشنٹلی صبر بے شک کریں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ آپ کو پھل ضرور ملے گا. تھینک یو ویری مچ فیض, آج آپ آئے اپنے ٹائم نکال کے آج ہمیں اس شو میں, اس چینل کے اندر بیٹھ کے آپ نے اپنی خوشی کا, اپنی ساری چیزوں کا اظہار کیا. تھینک یو ویری مچ. اور ہم وش کرتے ہیں, میرے خیال میں موسٹ پرابلی آپ اگلے اکتوبر تک شاید آپ کا ٹریولنگ کا پروگرام ہے یہاں سے انشاءاللہ. بالکل. تو اللہ پاک جیسے آپ کے سارا سفر جرنی آپ کی کمپلیٹ ہوئی خیر کے ساتھ, آنے والے اس میں بھی آپ خیر کے ساتھ یہاں سے ٹریول کر کے وہاں پر اچھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پر سیٹل ہوں. تو ہماری کمپنی کی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اور تھینک یو سو مچ فار فرام دا اسٹارٹ ٹل دی اینڈ, اور پھر انشاءاللہ کنٹینیو ود دا جرنی. انشاءاللہ. تھینک یو. تو ناظرین, یہ تھے آڈینس ہمارے آج کے سکسیسفل کلائنٹ فیض الرحمان صاحب, اور یہ سب چیزیں بتانے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ جو ابھی مزید آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ سب چیزیں ان کو پتہ چلیں, ان کو اپڈیٹس ہوں کہ ابھی تک یہ جو سکسیس کا سلسلہ ہے وہ کیری آن ہے. تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.